मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बबरकत और पुरफज़ल नाम में तमाम देखने वालों को पास्टर आसिफ की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टेलीविजन प्रोग्राम गॉड्स पीपल। इस प्रोग्राम के अंदर हम मुख्तलिफ खुदाम के साथ बातचीत करते हैं और खुदा के कलाम में से खूबसूरत बातों को सीखते हैं। नाज़रीन, हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं खुदा के कलाम के लिए, क्योंकि खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम है जो बेजान ज़िंदगियों में जान डालता है, जो बुझे दिलों को खुशी देता है, मायूसी को दूर करता है। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो खुदा का इल्हाम है। और तीमुथियुस के ख़त में लिखा है कि हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है वो इंसान के लिए फ़ायदेमंद है, और ये खुदा के मुँह की बातें हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। खुदा ने अपने कलाम को मुख्तलिफ नबियों पर ज़ाहिर किया, रसूलों पर ज़ाहिर किया, और उन्होंने इस कलाम को लिखा। अमाल की किताब को लिखने वाला मुकद्दस लूका है, और लूका की अंजील भी मुकद्दस लूका ही ने लिखी। बहुत से उलमा का ऐसा कहना है। सो आज हमारे दरमियान एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी खुदा के खादिम मौजूद हैं, जिनके साथ हम रसूलों के अमाल में से ईद पेंतिकोस के ताल्लुक़ से बात करेंगे। क्योंकि ये सीज़न जो चल रहा है या ये दिन जो आ रहे हैं या चल रहे हैं, इसमें चर्चिज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं की जाती हैं। और लास्ट संडे ईद साउद मनाई गई, या उसके ताल्लुक़ से चर्चिज़ के अंदर कलाम हुआ कि यीशु मसीह ज़िंदा आसमान पर उठाए गए। तो आज नाजरीन हम बात करेंगे कि ईद पेंतिकोस क्या है और नए अहदनामा के अंदर इसकी क्या अहमियत है। आज जो हमारे साथ मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुताज नहीं, खुदा के अजीम खादम रेवरेंड डॉक्टर अशरफ जेडीन साहब, ट्रिनिटी गॉस्पल मिनिस्ट्री जो रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, और बहुत सारे चर्चिज़ के अंदर इनकी खिदमात हैं, और बाकायदा ये कॉलेज को भी रन करते हैं। बहुत सारे डिसाइपल्स इनके मुख्तलिफ चर्चों के अंदर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। और ना सिर्फ इनकी खिदमत जो है मुल्क पाकिस्तान के अंदर है, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर भी ये अपनी खिदमत सरंजाम दे चुके हैं। तो आएँ आपको इनके साथ मिलवाते हैं। सर, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में खुशामदीद। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे आसिफ साहब कि आपने हमें जॉन टेलीविज़न के प्रोग्राम में दावत दी है, और आज यकीनन जो देखने वाले हैं वो भी ब्लेस किए जाएंगे और हम भी एक दूसरे से बरकत पाएंगे। सो थैंक यू। तो आए जिस हवाला पर हम बात करेंगे, नए अहदनामा में से रसूलों के अमाल, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात। तो मैं आपके लिए तलावत करूंगा। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला किसी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तो आज हमारा जो सवाल है जिस पर हम बातचीत करेंगे, ईद पेंतिकोस क्या है और नए अहदनामा में इसकी क्या अहमियत है। तो आएँ जानते हैं खुदा के खादिम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो जो इस वक्त जॉन टेलीविज़न देख रहे हैं, पास्टर अशरफ जेडीन का आप सबको मोहब्बाना सलाम पहुँचे। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद यीशु मसीह का, जिसने मुमकिन किया कि आज
ہم خداوند کے کلام میں سے عید پینتیکوست کے تعلق سے کچھ بات چیت کر سکیں. اور اس کے بعد میں جان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر صاحب یا چیئرمین جو ہیں جناب ریورنڈ جان اقبال صاحب اور ان کی ساری ٹیم کا شکر گزار ہوں، اور شکر گزار ہوں جناب نوجوان خادم پاسٹر آصف کھوکھر صاحب کا کہ جنہوں نے اس پروگرام کے اندر ہمیں دعوت دی، اور آج ہم عید پینتیکوست کے حوالہ سے کچھ بات چیت کریں گے. آپ سب کے سامنے ایک حوالہ تلاوت کیا گیا جو رسولوں کے اعمال کے دوسرے باب میں سے ہے، اور یہ حوالہ تو در حقیقت ہمیں روح القدس کے نزول کے بارے میں بتاتا ہے، مگر جو ہم نے اس میں پڑھا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا، اور سوال میں ہمیں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ عید پینتیکوست کیا ہے اور نئے عہد نامہ میں اس کی کیا اہمیت ہے. میرے عزیزو، عید پینتیکوست یقیناً جب ہم اس کو لفظ کو بولتے ہیں تو یہ ایک عید ہے، اور یہ بنی اسرائیل کی عیدوں میں سے ایک عید ہے، اور یہ غالباً اگر ہم ان کی ترتیب کے مطابق دیکھیں تو یہ تیسری عید ہے. ایک عید مناتے تھے وہ جو ہفتہ وار ہوتی تھی، وہ تھی سبت کو بھی وہ عید کی طرح مناتے تھے اور خوش ہوتے تھے. اور اس کے بعد پھر جو ایونٹس کو پیش کرتی ہے اور زمانہ یا واقعات یا ان یادوں کو دہراتی ہے، وہ پہلی عید ہے، وہ ہے عید فصح، جو خروج کی کتاب کے 12ویں باب میں ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. اور عید پینتیکوست جو ہے یہ زبردست عید ہے، اور یہ تیسری عید کہلاتی ہے. اور اس کے بعد بھی عید خیام آتی ہے اور باقی عیدیں آتی ہیں. تقریباً 8 عیدیں ہیں جو مختلف مہینوں کے اندر مختلف زمانوں یا مختلف گزرے وقتوں کی یادگاری کے طور پر خدا نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان چیزوں کو یاد کرنا. اور یہ کسی بھی خاص قوم، قبیلہ یا مذہبی لوگوں کے لیے یہ جو عیدیں ہوتی ہیں یا جو تہوار ہوتے ہیں، یہ تہذیب و تمدن کو پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کی یادیں کیا تھیں اور اس قوم کے اندر کیا رسم و رواج ہوتے تھے. تو یہ عیدیں جو ہے نا در حقیقت ہماری ان ثقافتوں کو اور قومی جو چیزیں ہیں جو اہم ہیں، ہسٹری ہے، اس کو بھی یہ پیش کرتی ہیں. تو بنی اسرائیل کے اندر عید پینتیکوست جو تھی وہ منائی جاتی تھی. تو عید کا مطلب ہوتا ہے جشن، خوشی یا اجتماع کرنا اور خوش ہونا، ناچ گیت، بہت کچھ جس سے انسان خوش ہوتا ہے. اور میں نے عرض کیا کہ جو عیدیں ہوتی ہیں یہ کسی بھی قوم، قبیلہ یا مذہبی لوگوں کی ان رسم و رواج یا ان کی یادگاریوں کو ایک دن ڈیڈیکیٹ کر دیا جاتا ہے جس کے اندر ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں. عید پینتیکوست جو ہے یہ بہت سارے اس کے میننگز بھی ہیں. اور عید پینتیکوست جو ہے یہ اس وقت کی یاد ہے کہ جب خدا نے موسیٰ سے کہا تھا، احبار کی کتاب کے 23ویں باب کے اندر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور اس کی نامی آیت سے عید پینتیکوست کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو پینتیکوست ایک یونانی لفظ ہے، اور یہ جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے 50واں دن. پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن. تو یہ جو عید پینتیکوست ہے در حقیقت جب جو کی فصل کاٹی جاتی تھی، کیونکہ گندم اور جو کا سیزن تو ایک ہی ہے، مگر جو ہے وہ چند ہفتے جو ہے نا گندم سے پہلے پک جاتا ہے اور کاٹنے کے قابل یہ فصل ہو جاتی ہے. تو
जौ की फसल जबते थे तो उसको पहले फलों की फसल भी कहते थे। तो पेंतिकोस्त का मतलब जो मैंने एक लफ्ज़ी तौर पर या लुग़वी मानी में बताया है कि इसका मतलब होता है 50वां दिन। तो इसके बाद हम देखेंगे कैसे, तो इसको हफ्तों की भी ईद भी कहा गया है। पेंतिकोस्त को ईद पेंतिकोस्त, हफ्तों की ईद भी है, पूला हलाने की भी ईद है, और फिर नई फसल की खुशी या फसल के काटने की भी ईद है, और फिर कुछ चढ़ाने की भी ईद है। तो बहुत सारे इसके अंदर जो काम होते थे ना, उनके नाम से ये ईद जो थी ना, ये डेडिकेट की जाती थी। मगर मेन जो इसमें यही था कि ये नई फसल काटने की खुशी में सेलिब्रेट की जाती थी। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये ईद पेंतिकोस्त जो है, ये पेंतिकोस्त का लफ्ज़ 50वां दिन कहलाता है। तो ये जो ईद है, ये फसा की ईद के साथ ही शुरू हो जाती थी। जैसे हम इसको समझने के लिए हम खुदावंद यीशु मसीह के मसलूबियत के दिनों की उस वाक़या को हम दोहराएंगे कि ईद फसा जब यीशु मसीह ने मनाई, तो निसान का महीना, जो पहला महीना है यहूदी कैलेंडर का, उसकी 15वीं तारीख थी और जुमेरात का दिन था। और जुमेरात को खुदावंद यीशु मसीह ईद फसा के लिए तैयारी करते हैं, और निसान की 14वीं थी, और जो ही शाम को जुमेरात का दिन ख़त्म होता है तो आगे 15वीं तारीख शुरू होती है। तो फिर जो फसा के बर्रे थे वो ज़बह किए जाते थे। और चूँकि ईदी जो यहूदी कैलेंडर है, जो उनकी तारीख है या उनका जो दिन चेंज होता है काम करने के तौलक से, वो शाम का है। सूरज के गुरूब होने पर यहूदी कैलेंडर जो है ना, ये तब्दील होता है। तो इसलिए जब जुमेरात की शाम हुई और सूरज गुरूब हुआ और निसान की 14वीं तारीख थी, तो फिर आगे सूरज गुरूब होने के बाद जब अंधेरा होया तो फिर 15वीं तारीख निसान की शुरू होती है, और फिर उसमें फसा के बर्रे कुर्बान किए गए और फसा जो थी वो खाई गई, और ये फसा का खाना था और यीशु मसीह ने किया। और ये फसा की ईद जो है, ये मनाने के बाद आगे जब 15वीं तारीख में ये जाते हैं तो ये खुदावंद यीशु मसीह के मसलूबियत का दिन है। 15वीं तारीख को बरोज़ जुमा खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया गया, और आगे सबत का दिन था जो हफ्ता का दिन था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो यीशु मसीह भी है और साथ दो जो दाएं बाएं डाकू थे, कल हफ्ता है, चूँकि ये सारा कुछ यहूदियों की तरफ से था, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर तो कोई सूरज गुरूब होने से पहले सलीब पर मर जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर ना मरा तो फिर हम इनको खुद हलाक करेंगे। तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तो हर बात की पेश गोई की गई थी पुराने अहदनामा में कि उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी गई। और खुदावंद यीशु मसीह ने दिन के तीसरे पहर के अंदर, यानी बाद अज़ दोपहर 3 बजे अपनी जान को दे दिया था। और फिर खुदावंद यीशु मसीह 15वीं तारीख यानी जुमे के रोज़ ही सूरज गुरूब होने से पहले दफन भी कर दिए गए थे। तो ईद फसा थी ये, आगे था सबत। अब वो जो सबत था ना, वो फसल काटने का दिन था, फसल काटने का दिन था। और सबत को तो उन्होंने अपने आप को जो है वो सबत के अंदर रखना था, कोई काम नहीं करना था। तो जो हफ्ते का दूसरा दिन होता है, यानी हफ्ते के बाद का दिन, वो संडे आता है, और अगला दिन जो सबत का था उन्होंने वो फसल काटनी थी। तो उन्होंने नई फसल जब काटी, और हर साल काटते थे सबत के दूसरे दिन, अगले दिन, और वो इतवार का दिन आता है, तो उसमें जो पहला पूला होता था फसल का, वो बांध कर तो वो फिर हैकल में काहिन के पास लेकर जाते थे। क्योंकि यहाँ पर जो तरतीब है ना,
احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 9ویں آیت سے آگے 22ویں آیت تک، تو اس میں ساری ڈیٹیلز بتائی گئی ہے کہ جب فصل کاٹیں تو اس کا جو پہلا پولا ہے اس کو باندھ کر تو ہیکل میں ایک چڑھاوے کے لیے شکر گزاری کے طور پر پیش کیا جائے، اور کاہن اس کو ہلا کر خدا کے حضور جو ہے نا شکر گزاری کرے کہ خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری قوم پر فضل اور رحم کیا اور ہمیں یہ فصل دی، اور ہم اس کو اب کھائیں گے اور ہم زندہ رہیں گے۔ یہ جو تھی، یہ جب فصل کاٹتے تھے تو اس دن سے لے کر، یعنی اس ہفتے سے لے کر تو 7 ہفتے انہوں نے آگے گننے تھے، اور جب 7 ہفتے پورے ہوتے تھے تو 7 ہفتوں میں انہوں نے یہ جو فصل تھی کاٹ کر سنبھالنی تھی، اور اس میں سے جو بھی خوراک نکالنی تھی وہ اس کی تیاری کے دن ہوتے تھے، اور یہ 49 ڈیز بنتے ہیں، اور 49 ڈیز سبت ٹو سبت ہے، 7 سبت جب ہم گنتے ہیں، اور جب سبت 7 پورے ہوتے تھے، 7 ہفتے پورے ہوتے تھے فصل کی کٹائی سے لے کر، تو پھر اگلا دن جو ہوتا تھا نا وہ پھر سنڈے ہوتا تھا، تو وہ 49 وہ دن ہوتے تھے، اور پھر وہ آگے جو اتوار کا دن ڈالا جاتا تھا تو وہ پھر 50 پورے ہوتے تھے۔ تو 50ویں دن انہوں نے کیا کرنا تھا؟ خدا کی شکر گزاری کرنی تھی، اور ہیکل میں جا کر یہ جشن منانا تھا، خوشی کرنی تھی، کیونکہ جب تک یہ 7 سبت پورے نہیں ہو جاتے تھے اس میں سے لوگوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر انہوں نے جب 50ویں دن اس خوراک کو لینا ہوتا تھا تو پھر یہ جشن خوشی مناتے تھے، اور خوب خدا کی شکر گزاری کرتے تھے، اور قربانیاں بھی گزرانتے تھے، اور برے گزرانتے تھے، اور اس طرح سے یہ اپنی مذہبی خدا کے کام کو پورا کرتے۔ تو یہ تھا عید پینتیکوست۔ جی اب ہمارے ناظرین جانا چاہتے ہیں کہ نئے عہد نامہ کے اندر اس کی کیا اہمیت ویلیو ہے؟ تو نئے عہد نامہ کے اندر ایکچول بات یہ ہے کہ عید پینتیکوست کو تو صرف یہودی لوگ جانتے ہیں یا پھر بنی اسرائیل جانتے ہیں، اب عید پینتیکوست کو پوری دنیا جان رہی ہے، اور پوری دنیا کے مسیحی جو ہیں اس کے اوپر بڑا دار و مدار رکھتے ہیں، چونکہ اس عید کو اس طرح سے تو مسیحی مناتے نہیں ہیں، لیکن جو خداوند یسوع مسیح نے روح القدس دینے کا وعدہ کیا تھا اور آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے، لوکا کی انجیل کے 24ویں باب کی 49ویں آیت، کہ جب تک میرے باپ کا وعدہ پورا نہ ہو جائے اسی شہر میں ٹھہرے رہو۔ ہاں جی، اور پھر روح القدس کو لینے کے لیے اور روح القدس کو دینے کے لیے خدا نے پرانے عہد نامہ میں یسایہ کی کتاب کے 44ویں باب میں، اور پھر یوئیل نبی کی کتاب کے اندر، اور اس طرح سے اور ایک دو جگہ پر یہ بات کہی تھی کہ میں بنی اسرائیل کی نسل کو اور دنیا کو اور غیر قوموں کو اور ہر ایک کے اوپر اپنی جو ہے نا روح کو نازل کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وعدے تھے کہ میں نسل در نسل ایسا کروں گا، اور یہ خدا یسوع مسیح نے بھی پھر یہ کہا اعمال کی کتاب ہی کے اندر اس کے پہلے باب کی 4-5 آیت ہے غالباً، اس میں کہا تھا شاگردوں کے ساتھ یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد بات کر رہے ہیں کہ یوحنا سے تو تم نے پانی کا بپتسمہ لیا توبہ کے لیے، تھوڑے دنوں کے بعد تم روح القدس کا بپتسمہ پاؤ گے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل کے 14 باب کے اندر اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح یہ بات کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور میں اپنے باپ سے ایک مددگار لے کر یعنی روح حق تمہیں دوں گا۔ اور پھر شاگردوں سے کہا کہ جب تک یہ تمہیں مل نہ جائے تم نے اسی شہر سے مراد ہے کلیسیا، شہر سے مراد ہے وہ مقام جہاں پر وہ خداوند کی عبادت بندگی کرتے تھے، چرچ کی بات ہو رہی ہے، کلیسیا کی بات ہو رہی ہے، اپنے اس باؤنڈری اس ایریا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اور روح القدس جو ہے یہ خدا کا پاک روح ہے،
اور یہ تمہارے لیے وہ سارے کام کرے گا جو میں تمہارے ساتھ رہ کر کرتا تھا. ٹھیک ہے, اور میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. اور پہلے تو خدا کا پاک روح جو ہے, جو روح القدس ہے, وہ تمہارے ساتھ ہوتا تھا, پر اس کے بعد یہ تمہارے اندر ہوگا جب یہ تم کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں پر لکھا ہے کہ یہ روح القدس جو ہے یہ تمہیں ایک پاور دے گا, ایک قوت دے گا, اور پھر دلیری دے گا, اور پھر حوصلہ دے گا, اور جو باتیں آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کو سکھائے گا. تو روح القدس جو ہے یہ بہت ضروری ہے ایک ایماندار کے لیے. اور یسوع مسیح نے جب نیکودیمس کے ساتھ بات چیت کی, رات کا وقت تھا, یوحنا کی انجیل کے 3 باب کے شروع میں, تو خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس کی بات چیت کے ساتھ ساتھ اس کے پوچھنے پر کچھ جواب دیا اور کہا, جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا, یا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو پانی سے مراد ہونا پانی کا بپتسمہ ہے, جس کے بارے میں یوحنا استباغی نے متی کی انجیل کے 3 باب کی 11ویں آیت میں کہا کہ میں نے تو تمہیں توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیا ہے, پر جو میرے بعد آتا ہے وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا. ٹھیک ہے, سو خدا یسوع مسیح جو ہے یہ سب کچھ ہے, اور خدا یسوع مسیح نے اس روح القدس کے بیپٹزم کو شاگردوں کے اوپر واضح کیا کہ اب تمہیں یہ ملے گا, میں جاتا ہوں اور روح القدس کو بھیجتا ہوں. سو جب خدا یسوع مسیح آسمان پر ابھی وہ زندہ ہوئے تھے, تو ابھی آسمان پر اٹھائے, تو 40 دن تک وہ جس دن فصل کاٹی گئی تھی, شروع ہوئی تھی عید پینتیکوست کے لیے, اس دن یسوع مسیح زندہ کیے گئے تھے. اتوار کا دن تھا, اور 40 دن وہ وہاں پر زمین پر رہے, ثبوتوں کے ساتھ لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے, اور پھر 40ویں دن وہ اٹھا لیے گئے. اور 40ویں دن جب اٹھا لیے گئے تو اٹھانے جانے کے 10ویں دن 50 دن پورے بن جاتے یسوع کو جی اٹھے ہوئے. ٹھیک ہے جی, تو اس دن تھی عید منا رہے تھے لوگ یروشلم کے اندر, اور فصل کاٹنے کی خوشی منا رہے تھے, اور پولا ہلانے کی عید منا رہے تھے, اور پھر اس طرح سے چڑھاوا چڑھانے کی عید منا رہے تھے. تو اس دن 120 کی جماعت تھی جو ابتدائی کلیسیا تھی, اس میں خدا یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم بھی تھی, اور پھر یسوع مسیح کے وہ بہن بھائی جو یوسف سے پیدا ہوئے تھے وہ بھی وہاں موجود تھے, اور باقی کلیسیا تھی, اور شاگرد تھے. 120 کی جماعت تھی, اور بالا خانہ میں یہ دعا کر رہے تھے, ہر روز دعا کرتے تھے. اور اس دن عید پینتیکوست کا دن تھا, اور یروشلم کے گرد و نواح کے جتنے علاقے تھے, جہاں جہاں یہودی تھے یا یونانی یا پھر اس کے بعد سامری, یہ وہ قومیں تھیں جو کہ یہودیوں کے تہواروں میں آ کر تو شمولیت کرتی تھی ایک جذبے, ایک شوق کے ساتھ. تو بنی اسرائیل تو یہ منا ہی رہے ہوتے تھے, پر یہ چونکہ وہاں رہتے تھے اور ہمسائے تھے اور خوش ہوتے تھے ان کے ان ایونٹ سے, ان عیدوں سے, تو یہ بھی ان میں شامل ہو جاتے تھے. سو اس دن یہ عید پینتیکوست کا دن لوگ منا رہے تھے, اور روح القدس کا نزول ہوا, جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا ہے اعمال کی کتاب کے اندر. اور یہ وعدہ تھا جو یسوع مسیح نے بتایا, میرے باپ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ, اور پھر ان کی نسلوں کے ساتھ, اور پھر غیر اقوام کے ساتھ, کیونکہ یسوع مسیح سب دنیا کے لیے آیا ہے, صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں آیا. اور یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے یا جس نے اسے قبول کیا ہے, اس نے خدا کے فرزند بننے کا خدا نے اسے حق بخشا ہے. ٹھیک ہے, اور یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی آگے 16ویں 17ویں 18ویں آیت میں یہ بیان کیا ہے, خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, تاکہ جو کوئی, اب یہاں پر بنی اسرائیل کنڈیشنلی نہیں ہے, ٹھیک ہے,
ये हर किसी के लिए, یہ ہر کسی کے لیے یوئل کے وسیلہ سے جو پیشن کو ہوئی تھی کہ میں آخری دنوں میں اپنی روح ہر فرد بشر پر نازل کروں گا. تو بنی اسرائیل سے باہر جتنی بھی قومیں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ پراپر طریقے سے جو بائبل کا ہے، جو انجیلوں کا ہے، جو یسوع مسیح نے ہمیں بتایا ہے، جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے گا نجات پائے گا، اور نجات پانے کے بعد وہ پانی کا بپتسمہ لے گا، اور پھر وہ مسیح کے بدن کا حصہ بن جائے گا، اور پھر اس کے لیے جو گفٹ ہے، جو انعام ہے روح القدس کی صورت میں، وہ خدا کی طرف سے اس کو ملے گا. پریز گاڈ. آج ہم نے بڑی خوبصورت باتیں خدا کے خادم سے سیکھی ہیں اور سنی ہیں کہ عید پینتیکوس کیا ہے. بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے پرانے عہد نامہ میں سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اس عید کو جو تھے وہ بنی اسرائیل قوم مناتی تھی، اور پھر نئے عہد نامہ میں اس کی جو ویلیو ہے ہم نے جانی. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام یقیناً بڑا ہی اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ہم نے آپ کو خدا کے خادم سے عید پینتیکوس کے متعلق جو باتیں آپ جاننا چاہتے تھے ان کا آج ذکر ہوا ہے، اور یہ پروگرام آپ کے لیے انتہائی بابرکت ہوگا. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دیکھیے، اس کو شیئر کیجئے، اور اپنے چرچز کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میسیج میرے چرچ میں آج تک نہیں دیا گیا تو اس کو سن کر اپنے چرچ میں. میں ایک چھوٹی سی بات اس میں کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہم نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا کہ عید پینتیکوس تو یہودیوں یا بنی اسرائیل کے لیے ہے، مسیحیوں کے لیے یا دنیا کے لیے تو نہیں ہے. لیکن اب عید پینتیکوس کے لفظ کو پوری دنیا جانتی ہے، اور جس دن ہم روح القدس کے نزول کو یاد کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑی عید ہے، پوری دنیا کے لیے اور مسیحیوں کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو روح القدس کو لینا چاہتا ہے، اور یہ سب کے لیے ہے، مگر اس کا طریقہ ہے. پطرس نے کہا تھا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور مسیح یسوع پر ایمان لاؤ تو روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. یہ ایک پاک روح ہے اور خدا کا روح ہے، اور جب انسان توبہ کرتا، نجات پاتا، اور اس کے بعد اپنی پاکیزگی کا معیار خدا کی مرضی کے مطابق وہ معیار قائم کرتا ہے، تو پھر خواہش کرتا ہے خدا مجھے اپنے پاک روح سے ملبس کر، بھر دے، تو پھر خدا اسے پاک روح دیتا ہے. یہاں پر ہم نے ایک میتھڈ سنا ہے کہ روح القدس جو ہے یہ نازل ہونے سے پہلے کیا ہوا کہ وہاں پر غیر زبانیں نازل ہوئیں. غیر زبان 9 نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور یہ نعمت جو ہے روح القدس کے نزول کے وقت ایک ظاہری نشان تھا کہ روح القدس نازل ہوا ہے. تو آج بھی روح القدس کے بیپٹزم کے لیے جو غیر زبانیں خدا کی طرف سے نعمت ہے، وہ جس شخص کو ملیں گی تو یہ دوسروں کو دیکھنے کے لیے اظہار ہے کہ جو غیر زبان بولتا ہے اس کو روح القدس کا بیپٹزم ہوا ہے، جیسے ابتدا میں عید پینتیکوس کے دن ہوا تھا. تو ہم لوگ پینٹیکاسٹل کہلاتے ہیں. تو پینتیکوس سے ہی ہم ریلیٹڈ ہیں. جو ابتدائی کلیسیا تھی اس کا وجود مکمل ہوتا ہے جس دن روح القدس نازل ہوا تھا اور وعدہ پورا ہوا تھا. اس لیے پینٹیکاسٹل جو ہے یہ ایک ایسی جماعت ہے جو روح القدس کے نزول سے وجود میں آئی، اور آج تک یہ آگے بڑھ رہی ہے جیسے اعمال کی کتاب ہے، اور ہم اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، ہم اسی پیٹرن کے ساتھ ہیں جیسے اعمال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، اور ہم ان ساری چیزوں پر عمل کرتے ہیں. اس لیے روح القدس کے بغیر ایک بلیور جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے، اور عید پینتیکوس کے وقت جب بھی اس کو سیلیبریٹ کریں، اور پورا سال ہم اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، روح القدس کے نزول کی خوشی کے لیے، اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے. پریز گاڈ. اگر آپ بھی اس گفٹ کو لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے توبہ، گناہوں کی معافی، اور پھر روح القدس تم انعام میں پاؤ گے. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام کا. تو آئیں ہم دعا کرتے ہیں. تو میری درخواست ہے خدا کے خادم سے کہ وہ دعا میں رہنمائی کریں. جلال کے بادشاہ، ہم شکر گزار ہیں ان لمحات کے لیے. خدا تو نے توفیق بخشی اور چند باتیں عید پینتیکوس اور روح القدس کے نزول
اور اس کی اہمیت کے بارے میں ہم نے شیئر کیے ہیں. آئے خدا یہ کلام رائے گا نہ جائے, اور جو لوگ اس وقت آئے خدا جان ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, آئے خدا ان کو بڑی برکت دینا, اور ان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, اور خدا عید پینتیکوس کی اہمیت آئے خدا اس کو سمجھنے کی توفیق دے. آئے خدا ہم تو روح القدس کے نزول کو آئے خدا خوشی سے یاد کرتے ہیں, اور یہ آج بھی ہے, اور جو کوئی اس کی تلاش کرے گا, جو کوئی اس کو چاہے گا, خدا آپ اس کو ایز اے گفٹ یہ روح القدس دے سکتے ہیں. ہاللیلویہ, بڑی برکت دے. یہ پاور ہے جو ہمیں لینی ہے, اور ہر ایک کو توفیق دے کہ اس پینتیکوست کے دن کو سمجھے اور روح القدس کی اہمیت لے. بڑی برکت دینا. اپنے وطن عزیز پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں, اس میں بسنے والوں کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. ہمارے ملک کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے, بڑی برکت دے, اور اے خدا تیری شکر گزاری ہو یسوع مسیح کے نام سے, آمین. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر آصف کھوکھر. دیکھتے رہیے جان ٹیلی ویژن پروگرام گاڈس پیپل. گاڈ بلیس یو آل.